नाज़रीन, अमरीका के आम इंतखाबात 2024 के तारीखी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने सारे हालात बदल के रख दिए हैं अमरीका के अंदर। ये हालात कैसे बदल रहे हैं, पूरी दुनिया के हालात कैसे बदलने जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं, ये तमाम तफसीलात आज के प्रोग्राम में शामिल करूँगा। नाज़रीन, आपको मालूम है कि 2024 के अमरीकी इंतखाबात हर लिहाज से तारीखी थे, क्योंकि इसमें साबिक सदर जो कि 2016 में यहाँ पे सदर बने थे, हिलरी क्लिंटन को हराकर, डोनाल्ड ट्रंप, वो भी इलेक्शन मैंने कवर किए थे, और वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी उस रात की, जो कि मैं इसे तस्करा करना चाह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो शायद इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर दिगर आबादी के लोग हैं, यानी अक़लियतें हैं, शायद वो उनको वोट ना करें तो वो इलेक्शन हार जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ, और ओवरनाइट यानी कि 5 नवंबर की रात को मिडनाइट जो है नताइज बिल्कुल तब्दील हो गए, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर बन गए। 2020 तक वो सदर रहे, और उसके बाद इलेक्शन हार गए, बाइडन प्रेसिडेंट बन गए यहाँ पर। लेकिन अब 2024 का उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमात हैं, एक आध मुकदमे में उनको सेंटेंस भी हुई है, और ज़ाहिर है वो सदर हैं, उनको इम्यूनिटी अब हासिल होगी जब तक वो अपने ओहदे पर रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ऑलमोस्ट 79 ईयर्स ओल्ड हैं, जून में उनकी पैदाइश है, और वो अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट बने हैं। और जब वो ये सदारती इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे तो बहुत सारी बातें हो रही थी। चूँकि मैंने करीब से इस सारी कैंपेन को देखा, और लगता ऐसे था कि शायद बहुत मुश्किल होगा कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर की ओहदे पर मुतमक्किन हो सकेंगे, वो इलेक्शन जीत सकेंगे। जबकि उनके मद्दे मुकाबिल कैमला हैरिस थी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थी, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी इंपॉर्टेंस थी उनकी। उन्होंने भरपूर कैंपेन चलाई, ख़वातीन के वोट हासिल करने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू था इस्तेकात हमल के हवाले से, उसको उठाया और ख़वातीन की फेवर हासिल की। इसके अलावा ज्यूइश लॉबी में से भी बहुत सारे जो लॉबिस्ट थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि हिलरी क्लिंटन को वोट मिले, और ये हुआ भी। इसके साथ साथ नौजवानों के वोट हासिल करने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन का भी दौरा किया, यंगस्टर से भी मुलाकातें की, उनके उसी तरह एक्टिव रहीं वो। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन थी वो बड़ी डिफरेंट थी। अब वो आप पूछेंगे डिफरेंट कैसी थी, कि डोनाल्ड ट्रंप ने टारगेट किया अमेरिकन को, और उनका ये मतम नज़र शुरू से रहा है कि ही विल मेक ग्रेट अमेरिका अगेन, अमेरिका को दोबारा से ग्रेट कंट्री वो बनाएंगे। और अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए उनके पास एक पूरा लाया अमल था, जो कि 2016 में जब वो प्रेसिडेंट बने थे वो सामने लेके आए थे। वो मैं उसका जिक्र पूरे तफसील के साथ आपके साथ आज के प्रोग्राम में करने वाला हूँ। इसके साथ साथ उनकी 2019 में ओवल ऑफिस में, यानी कि प्रेसिडेंसी में, उनकी मुलाकात हुई थी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ। और इमरान खान शलवार कमीज़ में थे, उन्होंने नीचे पेशावरी चप्पल पहनी हुई थी और वेस्ट कोट पहनी हुई थी, और ट्रंप जो हैं वो अपने रवायती लिबास में थे। इस मौके पर जब उनकी मुलाकात हुई, बड़ी खुशगवार मुलाकात थी, और ट्रंप के साथ उन्होंने पूरे ओवल ऑफिस समेत उनके जो रेजिडेंशियल एरिया है उसका भी दौरा किया था, और ऐसे लगता था कि दोनों बड़े करीब आ गए हैं। और इस बात का फिर इजहार उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, जिसमें हम लोगों ने सवाल किया था उनसे कि क्या वो समझते हैं कि 2020 के इलेक्शन वो जीत जाएंगे। तो ट्रंप बड़े उस बारे में कॉन्फिडेंट थे उस वक्त, और साथ में उन्होंने विश भी किया था इमरान खान को कि वो भी जो आइंदा इलेक्शन होगा वो जीतेंगे और हम मिलकर काम करेंगे। इसी तरह अफगान वार के हवाले से भी उन्होंने बात की थी बड़ी खुलकर के अगर वो चाहें तो एक सेकंड में पूरे अफगानिस्तान को तबाह कर सकते हैं, और 10 दिनों में मलिया मेट हो सकता है दहशतगर्दों के ठिकाने। लेकिन वो सोच समझ कर पाकिस्तान की मदद के साथ जो है दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं वहाँ पर। 2020 में विड्रॉल ऑफ फोर्सेस हुआ अफगानिस्तान से, ये भी ट्रंप की बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन ट्रंप ने जो अभी कैंपेन की उसके अंदर उनकी जो मैनिफेस्टेशन थी वो यही थी कि वो अमेरिका को दोबारा अजीम मुल्क बनाने के लिए वो कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो अमेरिकन हैं उनको जो राइट्स हैं वो उनको वापस मिल सकें। अब वो पूछेंगे कौन से राइट्स हैं जो अमेरिकन को नहीं हासिल, तो वो तकसीम हो गए थे बकौल उनके, और वो ये समझते हैं कि जो बाकी कौमियतों के लोग यहाँ पर आए हैं उनके लिए ज़्यादा मौके मिले उनको, उन्होंने तरक्की की यहाँ पर, वो बिलियनर्स भी बने।
لیکن امریکنز اینڈ سیلف جو ہیں ان کے لیے کافی ساری مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا. اب وہ ان مشکلات کے حل کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ جو امپاور کیا گیا تھا اقلیتوں کو, میں اس میں بلیک امریکنز کا بھی ذکر کروں گا, تو وہ برابری کی بنیاد پہ کر دیا گیا تھا. اور یہاں پہ ایک ظاہر سماجی رویہ ہے کہ ہر شخص یہاں پہ برابر ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق, اور اس کو مکمل آزادی اظہار ہے, آزادی رائے ہے, اور ساتھ میں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کے حقوق حاصل ہیں. لیکن ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اپنی 2016 کی جب پریزیڈنسی ان کے پاس آئی تو اس پہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ ان قوانین کو تھوڑا سا بیلنس کریں کہ وائٹس کے جو حقوق ہیں وہ ان کو واپس دلوائے جائیں. تو اس پر وہ شاید اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. لیکن اب کی بار انہوں نے ایک اور جو کمپین کا اپنا حصہ بنایا, جو وہ بھی 2016 کا تھا, کہ وہ میس لیول پہ ڈیپوٹیشن کریں گے ان لوگوں کی جو کہ انلیگل امیگرینٹس ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ایک امیگریشن پالیسی یہ بھی لائیں گے کہ ساتھ ہی میں جو بہت بڑی تعداد میں یہاں پر بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں ان کا آنا تھوڑا کم کیا جائے یا اس کو کسی حد تک روکا جائے. اب وہ اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پہلا کام کیا ہے, آج کی جو بریکنگ نیوز ہے, وہ انہوں نے اپنی پریزیڈنسی کو سنبھالنے کے لیے جو ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اس کا قیام انہوں نے آج اپنے حکم نامے سے جاری کیا ہے. پہلا آرڈر ہے ان کا, اور پارٹی کی سطح پر اس کی سیلیبریشنز ہوں گی. اور جو ان کو تاریخی کامیابی ملی ہے, تاریخی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخی اس لحاظ سے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب پریزیڈنٹ تو بنے ہی ہیں ایک بھرپور اکثریت کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہاں پہ کانگریس میں اور سینٹ میں بھی اکثریت نظر آ رہی ہے, اب مل چکی ہے آلموسٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مختلف اسٹیٹس کے اندر جو گورنرز ہوں گے وہ اس پر امپلیمنٹ کروائیں گے ان کی پالیسیز کے اوپر. تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے نکلا ہوا ہر حکم جو ہے وہ قانون بن جائے گا, اور نظر بھی ایسی آتا ہے کیونکہ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو اس پر وہ عمل کرتے ہیں. تو انہوں نے جو فرسٹ اپنا جو اعلان کر رکھا ہے کہ جو پریزیڈنسی جائیں گے تو سب سے پہلا جو بڑا کام وہ کریں گے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ پریزیڈنشل جو پاور ہوتی ہے اس کو وہ استعمال کریں گے. وہ ویٹو پاور ہوتی ہے, آپ کو کوئی بھی قانون ہو اس کو آپ اپنے پریزیڈنسی کے آرڈر کے ساتھ, جو پریزیڈنشل آرڈر ہے اس کے ذریعے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو میس ڈیپوٹیشن کے حوالے سے انہوں نے جو اعلان کر رکھا ہے کہ وہ جاتے ساتھ ہی پریزیڈنسی میں بیٹھتے ساتھ ہی جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو اپنے اپنے گھروں میں بھیجیں گے, ان کو یہاں سے نکال باہر کریں گے. تو یہ ایک بڑا قدم ہو سکتا ہے. دوسرا جو میں ان کی مینیفیسٹو کو اس کے ساتھ ملا رہا ہوں کہ وہ پریزیڈنسی میں آ کر کیا کریں گے, ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرنے جا رہے ہیں, تو ایک تو یہ ہے کہ وہ آتے ساتھ ہی یہ بڑا اقدام جس کا انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ پریزیڈنسی میں بیٹھتے ساتھ ہی جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو نکال باہر کریں گے. دوسرا اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ جو بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں, ایک بندہ آتا ہے, کوئی بھی شخص ہے, مزدوری کرنے آیا ہے یہاں پر انڈیا سے, پاکستان سے, چائنا سے یا کسی بھی ملک سے, تو اس کے بعد وہ جب اپنا گرین کارڈ اس کو مل جاتا ہے, یہ پاسپورٹ مل جاتا ہے, تو اس کے بعد وہ ایک پوری ٹریل بنا لیتا ہے جس کو ہم چین مائگریشن کہتے ہیں. اور وہ چین مائگریشن ایسی ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کو بلا لے گا, بہن کو بلا لے گا, باپ کو بلا لے گا, ماں کو بلا لے گا, کزنس کو بلا لے گا, پتہ چلے ایک بندہ آیا اور 30 بندے اور بھی آگے ساتھ میں. تو ٹرمپ کی اس پر بڑی گہری نظر تھی اور وہ اس میں پالیسی سازوں سے متفق بھی نہیں تھے کہ یہ وہ خود بھی, حالانکہ ان کے جو بزرگ ہیں وہ امیگرینٹس آئے تھے اس ملک کے, بطور امیگرینٹ آئے تھے, اور ڈونلڈ ٹرمپ تو خیر یہاں پہ امریکن ہے. اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بوجھ پڑا ہے معیشت کے اوپر, امریکی معیشت کے اوپر, اور وہ ترقی کرنے میں پیچھے رہ گئی ہے. اور شاید معیشت جو کہ یہاں پہ کیپٹلسٹک ماڈل ہے, پیسے سے پیسہ جڑتا ہے, تو امیر لوگ جو ہیں وہ شاید اس طرح سے, یعنی کہ جو وائٹ ہیں, وائٹ سپریمیسی ہے, اس میں ان کی جو کامیابی ہے وہ رک سی گئی ہے. تو وہ چونکہ اس بات کے قائل ہیں, اور انہوں نے جو نعرہ لگایا ہے اس الیکشن کے اندر بھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سفید لوگوں کو جگایا ہے, اپنے گوروں کو جگایا ہے. کہتے ہیں کہ یہ گوروں کا ملک ہے, ڈیفینیٹلی گوروں کا ملک ہے, اور انہوں نے گوروں کو جگایا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں جب پہلی دفعہ نواز شریف, ایک سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کے, تو جب وہ پنجاب کے وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا, بلکہ ضیاء کی گود میں پیدا ہوئے وہ, جنرل جیلانی نے ان کی پرورش کی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جاگ پنجابی جاگ, تیری پگ نوں لگ گیا داغ. تو یہی بات ٹرمپ صاحب نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا اٹھ گوریا اٹھ, ورنہ تن دیسی تو لے گئے.
یا باقی جو یہاں پہ قومیتیں ہیں وہ کھا گئی ہیں آپ کو. تو گورے جاگیں، انہوں نے ووٹ کیا ہے. وہ اس ملک کا 50-60% سے زیادہ لوگ ہیں اور یہ ملک انہی کا ہے. انہوں نے اپنا ملک واپس لیا ہے، ٹرمپ کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنا دیا ہے اور بھرپور اکثریت کے ساتھ بنایا، طاقت کے ساتھ بنایا، ووٹ کی طاقت سے بنایا. تو یہ جمہوری ملک کی یہ خوبصورتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف تھی، باقی آپ کے جو پارٹیز تھیں وہ خلاف تھیں، آپ اکیلے لڑ رہے تھے، لیکن عوام نے آپ کے حق میں فیصلہ لے دیا اور عوام کا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم ہر صورت میں کیا جاتا ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. تو امریکہ میں یہی ہوا کہ عوام نے جو فیصلہ کیا ہے 5 نومبر کو، وہ فیصلہ جو ہے وہ اب ہر ایک کو ماننا پڑے گا. اچھا، ٹرمپ کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ پالیسیز میں کیا کریں گے. دوسرا جو چائنا کے اوپر ٹیرف لگائے تھے انہوں نے 2016 میں جب وہ پریزیڈنٹ بنے تھے، اس میں وہ کمی نہیں کرنے جا رہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں اس کو مزید بڑھایا جائے گا تاکہ انسینٹیوز مل سکیں یہاں کے بزنس کمپنیز کو اور چائنا کو جو ہے وہ ادائیگیاں کرنی پڑی اور جس سے امریکہ کا اکانومیکلی فائدہ ہوگا. دوسرا جو اقدام ہے ان کا وہ یہاں پہ ابارشن کے حوالے سے ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لامذہب لوگ یا جو ایسے لوگ جو کہ شاید مادر پدر آزاد معاشرہ چاہتے ہیں، یہ ویسا نہیں ہوگا. وہ اس کو ایک خاص پیراڈائم کے اندر لانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کی جو سوچ ہے وہ تھوڑی سی مذہبی طرف رجحان اس کا ہونا چاہیے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ انہوں نے کمپین کے دوران بھی جو پریسٹ ہیں یہاں پہ، جو عیسائیوں کے بڑے رہنما ہیں، وہ ان سے ملے ہیں اور انہوں نے دعائیں بھی دی ہیں. اور کئی لوگ تو ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کا اوتار ہیں، خدا کی بنے ہوئے ایسے شخصیت ہیں جن کو ملک کا پریزیڈنٹ ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ان کے پڑھنے میں پڑی کہ ان کو مذہبی ووٹ بھی ملا ہے. اچھا جی، ڈونلڈ ٹرمپ کی بات میں کر رہا ہوں ان کی پالیسیز کے حوالے سے. تو چائنا کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا. رشیا بھی وہ یہ کریں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ یوکرین جنگ جو ہے وہ خاتمے کی طرف جائے گی. وہاں پہ ان کے دوست موجود ہیں، رشین پریزیڈنٹ پیوٹن، اور لگتا ایسا ہے کہ زیلنسکی نامی جو شخص ہے وہ ملک سے فرار ہو جائے گا. اور لگتا ایسا ہے کہ وہاں پر ایک نیا وہاں پہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ریولوشن آئے گا اور یا پھر شب خون مارا جائے گا اور وہ اس میں ایسی بات شامل ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ رشیا کو چائنا سے الگ کرنے کے لیے ٹرمپ جو ہے وہ اپنا قائدانہ جو ہے کردار ادا کریں اور پتہ چلے کہ رشیا جو ہے وہ امریکہ کا الائی بن گیا ہے. تو یہ ایک بڑی چیز ہو سکتی ہے. اسی طرح سے عرب کنٹریز کے ساتھ تعلقات کی بات اگر ہم کریں تو وہ پہلے سے بہت اچھے ہیں. سعودیہ میں بہت زیادہ روشن خیالی آ چکی ہے. دبئی میں آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں پہ تو بالکل ہی کلچرل بالکل ڈفرینٹ قسم کا ایک کلچر آ چکا ہے. اس طرح باقی جو ممالک ہیں وہ بھی بہت ترقی کر رہے ہیں تو وہ امریکہ کے ساتھ اچھی دوستی رکھیں گے. ہاں، یہاں پر اسرائیل کا جو معاملہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. غزہ کے معاملے نے بہت اہم کردار ادا کیا اس الیکشن میں اور وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا اس پر لوگوں کی خفگی تھی اور بائیڈن کو اسی بات کا خمیازہ بھگتنا پڑا. اور ان کو نہیں بھگتنا پڑا بلکہ کیملا ہیرس کو بھگتنا پڑا. اور ینگسٹرز خاص طور پہ اس ملک کے اندر 50-60% ینگسٹرز بھی ہیں، انہوں نے ووٹ کیا ٹرمپ کے لیے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید بائیڈن حکومت جو ہے وہ اسرائیلی پرائم منسٹر کا ساتھ دے رہی تھی اور انہوں نے وہاں پہ حالات روکنے کی، خراب حالات کو روکنے کی کوشش نہیں کی. لوگوں کی جو میس لیول پہ جو ان کے اوپر ایک مصیبت تھی اس کو کم نہیں کرنے کی کوشش کی. تو ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ اپنے دوست نیتنیاہو کو یہ کہیں کہ وہ اب امن کی طرف آئیں اور یہ جو کچھ بھی ہونا تھا ہو گیا ہے. اب انہیں فتح کا اعلان کرتے ہوئے، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ یہ کہتے تھے کہ یروشلم کو دارالحکومت ہونا چاہیے فلسطین کا. تو اب یہ بات جو ہے وہ یہ طے ہو جائے گی اس دور کے اندر ٹرمپ کے کہ وہاں پہ امن تو آئے گا لیکن امن ان کی مرضی کا آئے گا، یعنی کہ اسرائیل کی مرضی کا امن آئے گا. اسی طرح سے لبنان میں بھی وہی کچھ ہوگا. اور پھر جو ایران کے حوالے سے جو پالیسی ہے شاید وہ بدلے گی نہیں بلکہ وہ اسی طرح امن کی پالیسی رہے گی. اور اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ہے تعلقات، جیسے آپ کو معلوم ہے اس بات کا کہ ایران کے آلریڈی امریکہ کے ساتھ تعلقات جو اتنے خراب نہیں ہیں، وہ تعلقات مزید اچھے ہو جائیں گے. اسی طرح ایران کے رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، غیر مسلم ممالک میں بات کر رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ٹرمپ کا ہو سکتا ہے. اور آخر میں جو اہم بات بتانے والا ہوں آپ کو وہ ہے عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا. ہمارے بہت سارے دوست اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ٹرمپ جس دن عہدہ صدارت سنبھالیں گے 20 جنوری کو، اس کے بعد جو ان کے جو پریزیڈنشل آرڈرز ہیں ان میں شاید یہ بھی کوئی آرڈر شامل ہوگا کہ وہ
عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی احکامات پاکستانی حکومت کے ساتھ کو دیں یا کوئی یہ معاملہ اٹھائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہیں کہ بس بہت ہوگی، میرے دوست کو چھوڑا جائے. تو اس بارے میں جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹرمپ نے اس بارے میں واضح طور پہ کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن ان کی جو اپنی پارٹی کے اندر جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں یہ بات اب ہونا شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر کس طرح سے ایک اوور پاور کیا گیا ہے پولیٹیکل سسٹم کو، اور وہاں پر کس طرح سے جو کیسز چلائے گئے ہیں، اور خاص طور پر ایک پاپولر لیڈر عمران خان جو کہ پچھلے 1 سال سے زائد سے جیل میں ہیں، ان پہ مقدمات کس قسم کے بنائے گئے اور پھر ان میں ضمانتیں بھی ان کی ہو چکی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ جیل میں رکھا گیا ہے. تو عین ممکن ہے کہ ٹرمپ جب اپنی پریزیڈنسی سنبھالیں گے تو وہ یہ بات ضرور ٹیک اپ کریں گے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ، کیونکہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو عوام نے اپنے ووٹوں کے ذریعے بتا دیا ہے کہ ٹرمپ ان کی چوائس ہے. لہٰذا اب وہ جو جمہوریت کی بات ہم جب کرتے ہیں تو عمران خان ان کے پسندیدہ دوست تو ہیں، لیکن اب ان کو جیل سے رہا کروانا، ہو سکتا ہے اس سے پہلی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ جائے اس بات کو کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ان کی پریزیڈنسی سنبھالنے سے پہلے عمران خان کو رہائی دلوا دی جائے اور رہا کر دیا جائے. بلکہ اگر نہیں کرتے تو کم از کم ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ بات ضرور ٹیک اپ ہوگی، اور ہماری اطلاعات ہیں کہ پارٹی کی سطح پر یہ بات ڈسکشن میں ان کے آ چکی ہے. یہ بڑی خبر میں اس لیے اپنے ناظرین تک پہنچا رہا ہوں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ جب یہاں پہ جوائنٹ پریس کانفرنس کر رہے تھے، جس سے میں نے آغاز میں کہا کہ وہ ان کو اپنا دوست کہتے رہے بار بار، اور یہ بھی خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ وہ آئندہ الیکشن میں بھی جیتوں گا اور عمران خان بھی جیتیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اب ان کا جو دیگر بہت سارے اقدامات ہیں جن کا میں باقی آئندہ پروگراموں میں بھی تذکرہ کرتا رہوں گا، اس میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی احکامات شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بھی بہت سارے پاکستانی لیڈرز جو ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت سمتی رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں عمران خان کے ساتھ، وہ ٹرمپ کے بھی دوست ہیں. ان میں سے ایک شخصیت ایسی ہیں جو کہ ٹرمپ کو اپنا جہاز بھی دیتے ہیں جب وہ ٹریول کرتے ہیں لوکلی سطح پر. تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ٹرمپ اس سے آنکھیں پھیر لیں، بلکہ فور شور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان سے بھٹی کو دیجیے اجازت، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. انسائڈ ود آصف علی بھٹی کو لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں. اللہ حافظ.